में आले मोहम्मद की सवारी आई, में आले मोहम्मद की सवारी आई। नाज से तेरे दोपहर में चमक कर ये कहा, नाज से तेरे दोपहर में चमक कर ये कहा, अब जिगर थाम के बैठो जिगर थाम के बैठो मेरी बारी आई। मेरे गम को जब जुनून से वास्ता हो जाएगा, मेरे गम को जब जुनून से वास्ता हो जाएगा, मैं जहाँ चाहूँगा उनका सामना हो जाएगा। मेरे गम को जब जुनून से वास्ता हो जाएगा, मैं जहाँ चाहूँगा उनका सामना हो जाएगा। वो अभी पर्दे में है तो दिल की धड़कन तेज है, वो अभी पर्दे में है तो दिल की धड़कन तेज है, पर्दा उठ जाने पे क्या मालूम क्या हुआ। हज़रत कामरान सल्लल्लाहु थे जो हमारी फेरिस्त के लिए मतलब के उन्वान से यहाँ पर तशरीफ लाए थे। सिलसिले का आगाज है और रफ्ता रफ्ता सामीन भी आ रहे हैं और तकरीबन शुअराए किराम यहाँ आ चुके हैं। बस चंद एक हैं, दो तीन अफराद जो अभी तक नहीं पहुंचे हैं। बहरहाल ये प्रोग्राम अपने वक्त के ऊपर शुरू कर दिया गया था और इसको यहीं से आगे बढ़ाना है। हजरात, हम अपने हर प्रोग्राम का जो आगाज करते हैं वो जिक्र परवरदिगार से करते हैं और उसके बाद रहमतुल आलमीन का तस्करा होता है और उसके बाद आपकी आले पाक का जिक्र खैर होता है। और चाहे महफिल हो, मजलिस हो, नशिस्त हो, जलसा हो, इजलास हो या कोई भी बज़्म हो, हमारा तरीक़ाकार यही रहता है। हम तौहीद को इसलिए बयान करते हैं ताकि दुनिया को ये बता सकें कि हमारी तौहीद में कहीं तजस्सुम का कोई शायबा नहीं पाया जाता है। हम बार बार अपनी महफिलों और मजलिसों में रहमतुल आलमीन का यानी नबुव्वत का तज़किरा इसलिए करते हैं ताकि हम ये वाज़ेह कर सकें कि इनसे हमारा रिश्ता बरादरी वाला नहीं है। और हम बार बार आले मोहम्मद व आले मोहम्मद अलैहिस्सलातु वस्सलाम का आले मोहम्मद का तज़किरा इसलिए करते हैं ताकि दुनिया को ये बता सके जब हमारी तौहीद भी सही है, हमारी नबुव्वत भी सही है, तो हमारी इमामत में कजी नहीं पाई जाती है। वो और होंगे कि जिनके 4 इमाम हैं मगर मुसल्ले अलग अलग नजर आते हैं, वो है कि 12 इमाम वाले हैं मगर सबके मुसल्ले एक नजर आते हैं। और इसी तसल्सल का जो हमारा आखिरी इमाम है, आखिरी रहबर है, आखिरी रहनुमा है, यूसुफ ज़हरा वली असर महबरे कायनात हजरत इमाम ज़मान अज्जलल्लाहु ताला फरजहु शरीफ अब भी पर्दे में है और हम सब उनका इंतजार कर रहे हैं। ये इंतजार की एक ऐसी कैफियत है कि जिसे परवरदिगार आलम ने अपनी तमाम तर आलम बशरियत में वदियत कर रखी है। हर इंसान की तबीयत में, हर इंसान की सरिश्त में, हर इंसान के मिजाज में ये इंतजार की कैफियत पाई जाती है। ये अलग बात है कि इंतजार का जाविया अलग होता है। अगर आप किसान को देखें तो किसान जमीन का सीना चाक करके उसके कल्ब में एक बीज डालता है और फिर ये बीज टोपल बनता है, टोपल से तना होता है, तने से तनावर दरख्त बन जाता है और फिर उसके बाद ये किसान सिर्फ बीज नहीं डालता जमीन में बल्कि जमीन के कल्ब में जब बीज डालता है तो सिर्फ इंतजार फल का नहीं करता है बल्कि उस इंतजार समरा
के लिए वो उसको इंतजाम भी करता है, एहतमाम भी करता है। ये बीज से तनावर दरख्त बनने के लिए जितनी रुकावटें हैं उन सबको दूर करता है और जितने उसके लिए हालात फराहम हो सके उन सबको फराहम करता है, ताकि ये बीज अपने सफर को तनावर दरख्त पे ले जाकर खत्म कर सके। तो ये किसान भी है जो बीज डालने के बाद इंतजार कर रहा है। एक तालिब इल्म दर्स पढ़ता है और पूरा निसाब पढ़ने के बाद वो इम्तिहान देता है, और अगर मेहनत और मशक्कत से वो इम्तिहान देता है तो फिर ऐसे इम्तिहान के बाद वो इंतजार करता है, तो अपने हसीन नतीजे का इंतजार करता है। एक आम इंसान जो जॉब कर रहा होता है, सर्विस कर रहा होता है, कहीं नौकरी कर रहा होता है, 30 दिन अफशानी करने के बाद इंतजार करता है कि उसकी सैलरी आ जाए। मैं जिंदगी के किस किस गोशे को और शोबे को बयान करूं, आप उलमा हैं, आप फाजिल हैं, मुझसे बेहतर जानते हैं। तो इंसान की सरिश में, इंसान की फितरत और तबीयत में ये इंतजार की कैफियत है। बस ये अलग बात है कि कोई किसी एतबार से इंतजार कर रहा, कोई किसी एतबार से इंतजार कर रहा, कोई किसी एतबार से इंतजार कर रहा है, और इंतजार का समरा मेहनत करने वालों के लिए हसीन हुआ करता है। यही इंतजार है जो हमारे ईमान को मुहकम करता है, यही इंतजार है जो हमारी दीन को रास्त पे रखता है, यही इंतजार है जो हमारे ईमान में हरारत पैदा करता है। तो आइए, इंतजार है क्या, जिसे रिवायत में अफजल इबादत से ताबीर किया गया। 4 मिसरे पेश करता हूँ, बात आगे बढ़ जाएगी। असले उसूल इश्क व मोहब्बत है इंतजार, असले उसूल इश्क व मोहब्बत है इंतजार, उल्फत की एक दलील सदाकत है इंतजार। असले उसूल इश्क व मोहब्बत है इंतजार, उल्फत की एक दलील सदाकत है इंतजार। तो महरूम वस्ले दोस्त का अल्लाह रे शरफ, अशरफ इबादतों में इबादत है इंतजार। महरूम वस्ले दोस्त का अल्लाह रे शरफ, महरूम वस्ले दोस्त का अल्लाह रे शरफ, महरूम वस्ले दोस्त का अल्लाह रे शरफ, अफजल इबादतों में इबादत है इंतजार। इन मिसरों के साए में गुजारिश करते हैं मोहतरम जनाब शारिफ साहब इलाहाबादी से तशरीफ लाएं और बारगाह ममदू में नजराने अकीदत पेश करें। बावाज़ बुलंद सलावत से इस्तकबाल औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सबसे पहले आपको जश्न मुबारकबाद पेश करता हूँ। एक मतला और 4-5 शेर है, साफ़ज़ा का मरना है, और इस्लाह समाज फरमाए कि तेरे ही इश्क ने हम सबको जिला रखा है, तेरे ही इश्क ने हम सबको जिला रखा है, वरना दुनिया में कहाँ कोई मजा रखा है। तेरे ही इश्क ने हम सबको जिला रखा है, तेरे ही इश्क ने हम सबको जिला रखा है, वरना दुनिया में कहाँ कोई मजा रखा है। कि दिल को मिलता ही नहीं कोई सुकून है मौला, दिल को मिलता ही नहीं कोई सुकून है मौला, शौक़े दीदार ने दीवाना बना रखा है। दिल को मिलता ही नहीं कोई सुकून है मौला, दिल को मिलता ही नहीं कोई सुकून है मौला, शौक़े दीदार ने दीवाना बना रखा है। कि इतने कम हो के भी बाती हैं जहाँ में देखो, इतने कम हो के भी बाती हैं जहाँ में देखो, हुज्जते हक ने ही हम सबको बचा रखा है। कम हो के भी बाती हैं जहाँ में देखो, हुज्जते हक ने ही हम सबको बचा रखा है। और ये शेर थोड़ा लक्स हो गया कि बिन पढ़े मुनकिरे कुरान को कैसे दे जवाब, बिन पढ़े मुनकिरे कुरान को कैसे दे जवाब, हमने कुरान को ताकों में सजा रखा है। पढ़े मुनकिरे कुरान को कैसे दे जवाब, बिन पढ़े मुनकिरे कुरान को कैसे दे जवाब, हमने कुरान को ताकों में सजा रखा है, हमने कुरान को ताकों में सजा रखा है। कि ख्वाब में ही सही एक बार चले आए मगर, ख्वाब में ही सही, ख्वाब में ही सही एक बार चले आए मगर, चेहरे नूर को क्यों हमसे छुपा रखा है। ख्वाब में ही सही एक बार चले आए मगर, चेहरे नूर को क्यों हमसे छुपा रखा है। तो शायद इमाम जवाब दे कि मुझको आवाज बहुत देते हो शारिफ, लेकिन मुझको आवाज बहुत देते हो शारिफ, लेकिन पास आमाल है या सिर्फ बुला रखा है।
मुझको आवाज बहुत देर से मुशारिफ, लेकिन आवाज है यासिर अल्लाह अच्छा है। मतलब 4-5 शेर के और रहमत है, समाज फरमा दे। एक अलग सी रदीफ थी कि भी, यानी हमने इस पे कहने की कोशिश की है कि हुज्जत का जिक्र करते रहें ले सवाब भी, हुज्जत का जिक्र करते रहें ले सवाब भी, इनके बिना खसारा खुदा का अजाब भी, इनके बिना खसारा खुदा का अजाब भी। कि गर पास में है आपके इश्क़े इमाम असर, गर पास में है आपके इश्क़े इमाम असर, है बादशाह आप ही और है नवाब भी, बादशाह आप ही और है नवाब भी। कि जिक्र इमाम असर नहीं कर रहे फकत, जिक्र इमाम असर नहीं कर रहे फकत, हम कर रहे हैं जिक्र रिसालत माब भी, जिक्र इमाम असर नहीं कर रहे फकत, हम कर रहे हैं जिक्र रिसालत माब भी। कि पहलू में सोए जितना भी लानत मगर है हक, पहलू में सोए जितना भी लानत मगर है हक, रहता है खार खार ही निज़्दे गुलाब भी, निज़्दे गुलाब भी। कि है क्या वजह जो आए अभी तक नहीं इमाम, है क्या वजह जो आए अभी तक नहीं इमाम, है क्या वजह जो आए अभी तक नहीं इमाम। खुद से सवाल कर ले और ले ले जवाब भी, खुद से सवाल कर ले और ले ले जवाब भी। है क्या वजह जो आए अभी तक नहीं इमाम, खुद से सवाल कर ले और ले ले जवाब भी। गैबत पे शक जो करते हैं मेरे इमाम की, गैबत पे शक जो करते हैं मेरे इमाम की, अक्ले खराब ऐसों की खाना खराब भी, अक्ले खराब ऐसों की खाना खराब भी। कि यूं तो कभी शबाब पलटता नहीं है पर, यूं तो कभी शबाब पलटता नहीं है पर, इश्क़े हुसैन कर हो तो पलटे शबाब भी, पलटे शबाब भी। इश्क़े हुसैन पर हो तो पलटे शबाब भी। कि दुश्मन जो है इमाम के रहबर है उनके वो, दुश्मन जो है इमाम के रहबर है उनके वो, जो 2 की 4 पढ़ते हैं पीते शराब भी, 2 की 4 पढ़ते हैं पीते शराब भी। और जिस टाइम में कहा उस टाइम भी कोरोना था और अभी भी कोरोना है। कि ऐसे बला के दौर में महफिल है इसलिए, ऐसे बला के दौर में महफिल है इसलिए, शारिफ सुकून मिलता है मिलता सवाब भी। दिल को मिलता ही नहीं कोई सुकून है मौला, शौक़े दीदार में दीवाना बना रखा है। शारिफ इलाहाबादी साहब बेहतरीन कलाम आपकी पाकीज़ा समातों की नज़र कर रहे थे। आइए हजरात एक मतला चंद अशआर और ताकि इस सिलसिले को आगे बढ़ाया जाए और आप रफ्ता रफ्ता इस तरह से जुड़ जाएं ताकि इन्हीं मुख्तसर से अफराद के जरिए से इस महफिल में 4 चांद लग जाएं। और जाहिर सिर्फ आप ही नहीं है, यहाँ हमारा दिल और अकीदा और हमारा ईमान तो ये कहता है कि जिसके लिए ये जश्न मुनक़िद किया गया है वो भी कहीं न कहीं इस जश्न में जरूर होगा। मुतबर्रक जश्न है। आइए सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। मरीज़े हिज्र को आकर शिफा देते तो अच्छा था, मरीज़े हिज्र को आकर शिफा देते तो अच्छा था, सरे बाली नकाबे रुख उठा देते तो अच्छा था। मरीज़े हिज्र को आकर शिफा देते तो अच्छा था, सरे बाली नकाबे रुख उठा देते तो अच्छा था। बहुत नाजुक है हालत आज बीमारे मोहब्बत की, तुम आके अपने दामन की हवा देते तो अच्छा था। बहुत नाजुक है हालत आज बीमारे मोहब्बत की, तुम आके अपने दामन की हवा देते तो अच्छा था। बहुत मुश्किल है काबे तक पहुंचना, ऐ मेरे मौला मेरे दिल ही को तुम काबा बना देते तो अच्छा था। बहुत मुश्किल है काबे तक पहुंचना, ऐ मेरे मौला मेरे दिल ही को तुम काबा बना देते तो अच्छा था। निगाहें शर्म इसिया से उठा सकता नहीं मौला, नवेदे मग़फ़िरत आकर सुना देते तो अच्छा था। निगाहें शर्म इसिया से उठा सकता नहीं मौला, नवेदे मग़फ़िरत आकर सुना देते तो अच्छा था। और इज़ा आज लिखना है मुझे हजरत की खिदमत में, परे जिब्रील का खामा दिला देते तो अच्छा था।
عریضہ آج لکھنا ہے مجھے، حضرت کی خدمت میں پرے جبریل کا کعبہ دلا دیتے تو اچھا تھا۔ اگلے شاعر ہیں جناب مختار حیدر صاحب الہ آبادی، تشریف لا رہے ہیں، استقبال فرمائیں بآواز بلند نعرہ صلوات۔ زندہ جان بدرو زندہ ہے، قلب زہرا کا چین زندہ، قلب زہرا کا چین زندہ ہے۔ کہہ دو اس دور کے یزیدوں سے، کہہ دو اس دور کے یزیدوں سے، آج بھی کیا بات ہے، واہ واہ واہ، سبحان اللہ۔ اپنے عشق دلا دو جہاں میں، نور ہی نور والا رہے گا۔ اپنا عشق دلا دو جہاں میں، نور ہی نور والا رہے گا۔ روشنی سے محفل میں ہوگی، قبر میں بھی اجالا رہے گا۔ روشنی سے محفل میں ہوگی، قبر میں بھی اجالا رہے گا۔ غاصبان حقوق رسالہ کیا نبی کو دکھائیں گے صورت؟ غاصبان حقوق رسالت کیا نبی کو دکھائیں گے صورت؟ ارے حرص میں ہاتھ کالا کیا ہے، حشر میں منہ کیا نبی کو دکھائیں صورت؟ اس میں ہاتھ کالا کیا ہے، اس میں ہاتھ کالا کیا ہے، حشر میں منہ بکارا رہے گا۔ صلوات ایک مطلب چند اے ماہ شب غیبت، اے ماہ شب غیبت
ایک بار چلے آؤ پھر آتے چلے جانا ایک بار چلے آؤ سبحان اللہ سبحان اللہ بہت اچھا رہے بھائی بابا ایک بار چلے آؤ پھر آ کے چلے جانا اپنوں سے کہاں پیدا ہوتا ہے میرے مولا اپنوں سے کہاں پیدا ہوتا ہے میرے مولا پردے میں ہی رہنا ہے تو خواب میں آ جا پردے میں ہی رہنا ہے تو خواب میں آ جانا یہ آخری ہے در سے بس آخری خواہش ہے یہ آخری ہے در سے بس آخری خواہش ہے جب جان لبوں پر ہو تم سامنے آ جا جب جان لبوں پر ہو تم سامنے آ جا اے ماہ شب غیب محمد وعلی محمد صلی اللہ علیہ وسلم خوبصورت لب و لہجے میں خوبصورت کلام آپ کی خوبصورت سماعتوں کی نظر کر رہے تھے جناب مختار حیدر صاحب الہ آبادی سلسلے کو مزید آگے بڑھاتے ہیں آپ کے علم میں ہے کہ یہ جشن محدود وقت میں ختم کر دیا جائے گا اور یہ وقت پوسٹر کے اوپر دیا گیا تھا اور اعلان کیا گیا تھا لہٰذا جہاں آپ اپنی ذمہ داریوں کو پورا کر رہے ہیں وہیں ناظم کو بھی اپنی ذمہ داری ہی پوری کرنی چاہیے میں ایک مرتبہ یہ فہرست میں جو ہمارے شعراء ہیں ان کے نام گنوائے دیتا ہوں کیونکہ تقریباً تمام شعراء یہاں پر تشریف فرما ہے سوائے مقطع محفل جناب زینب صاحب بارابنکی کو چھوڑ کر یہ اس سلسلے کا آغاز ہوا تھا جناب کامران سلموں سے پھر شارف الہ آبادی صاحب بھی اپنا کلام پیش کر چکے ہیں جناب مختار حیدر صاحب بھی اپنا کلام پیش کر چکے ہیں اور ہماری فہرست میں ہے جناب فیروز صاحب نبی اور اس کے بعد انشاءاللہ مہمان شاعر جناب ندیم سچفی صاحب اور انشاءاللہ جناب ساجد یاوی صاحب محترم جناب شفیع رضوی صاحب محترم جناب احمد شہریار صاحب اور مقطع محفل ہوں گے انشاءاللہ جناب زینب صاحب بارابنکی وقت بھی تیز رفتاری سے بڑھ رہا ہے اور ابھی تو میں نے اپنی فہرست کے شعراء کے نام پیش کیے ہیں بلکہ محسوس یہ ہو رہا ہے کوئی اس طرف تشریف فرما ہے کوئی اس طرف تشریف فرما ہے کوئی ادھر ہے اور اس پورے بزم کو احاطہ کر رکھا ہے گویا کہ شعراء کرام میں بلکہ یہ صرف ہماری فہرست کے شعراء کے نام ہی نہیں تھے بلکہ محسوس یہ ہو رہا ہے کہ گلشن ادب کے
کے اور گلشن عقیدت کے یہ مہکتے ہوئے پھول ہیں جو یہاں پہ تشریف فرما ہے، جو انشاءاللہ اپنی شاعری کے خوشبو سے مشام سامعین کو معطر کریں گے۔ آئیے حضرات سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں، ایک مطلع اور چند شعر آپ کی پاکیزہ سماعت کی نظر کرتے ہیں۔ تم کو کیوں تکلیف ہوتی ہے عزا کے نام پر، ہم چراغوں کو جلاتے ہیں ہوا کے نام پر۔ تم کو کیوں تکلیف ہوتی ہے عزا کے نام پر، ہم چراغوں کو جلاتے ہیں ہوا کے نام پر۔ خوش ہیں ابراہیم یوں اپنی بقا کے نام پر، سر جھکا دیتا ہے کعبہ کربلا کے نام پر۔ خوش ہیں ابراہیم یوں اپنی بقا کے نام پر، سر جھکا دیتا ہے کعبہ کربلا کے نام پر۔ دیکھ اے حاتم تیرے 40 دروازے ہیں چپ بولتا ہے ایک در حیدر عطا کے نام پر۔ دیکھ اے حاتم تیرے 40 دروازے ہیں چپ، دیکھ اے حاتم تیرے 40 دروازے ہیں چپ بولتا ہے ایک در حیدر عطا کے نام پر۔ اور مرتضیٰ کی بے نیازی ہر نماز شب کے بعد، مرتضیٰ کی بے نیازی ہر نماز شب کے بعد ایک بیٹا چاہتی ہے کربلا کے نام پر۔ مرتضیٰ کی بے نیازی ہر نماز شب کے بعد ایک بیٹا چاہتی ہے کربلا کے نام پر۔ تابش حسن کی آنکھوں میں کہاں طاقت تھی، علامہ احسان حیدر جوادی اللہ مقام و خدا ان کو غریب رحمت کرے، 4 مصرے ان کے پیش کر رہا ہوں ان کی تربیت روح کے لیے۔ تابش حسن کی آنکھوں میں کہاں طاقت تھی، دیکھنے والوں نے رخسار پہ تل دیکھے ہیں۔ تابش حسن کی آنکھوں میں کہاں طاقت تھی، دیکھنے والوں نے رخسار پہ تل دیکھے ہیں۔ جانے کیا ہجر کے ماروں نے عریضوں میں لکھا، ہم نے دریا میں دھڑکتے ہوئے دل دیکھے ہیں۔ جانے کیا ہجر کے ماروں نے عریضوں میں لکھا، جانے کیا ہجر کے ماروں نے عریضوں میں لکھا، ہم نے دریا میں دھڑکتے ہوئے دل دیکھے ہیں، ہم نے دریا میں دھڑکتے ہوئے دل دیکھے ہیں۔ آپ سب آمادہ ہیں سننے کے لیے اس شاعر کو جو شاعر نظامت کی وجہ سے بسا اوقات اپنے کلام کو نہیں سنا پاتا ہے اور اس کا کلام ہر محفل میں قربان ہو جاتا ہے اور قربانی بھی نظر ہو جاتا ہے۔ انشاءاللہ آج اس کا کلام ہوگا اور محترم شاعر کی انشاءاللہ زبانی ان کا کلام یہاں سنا جائے گا۔ جناب فیروز صاحب رنوی جن کے لیے یہ کہا جا سکتا ہے کہ ماشاءاللہ سے میدان شاعری کے شہسوار بھی ہیں اور جہان نظامت کے تاجدار بھی ہیں، جناب فیروز صاحب رنوی آپ کے روبرو ہیں پر محمد و آل محمد صلوات۔ آپ سب کی تعریف کریں نام نہیں، اور یہ سب صرف چھپ جاتا ہے کہ مثلا نہیں کہ مثلا نظامت کر رہے تھے، وغیرہ اگر پتہ چل جائے کیسے پھر کوئی سنے ہونے کا نہیں۔ تو یہ سب ہے وہ ہے پردہ۔ آئیے وہیں سے دل دے کر رخسار کی بات وہیں 4 مصرے عرض کیا کہ بدن سے جان نکلنے کے لیے تیار ہو جائے، بدن سے جان نکلنے کے لیے تیار ہو جائے، اگر ایک بار مولا بدن سے جان نکلنے کے لیے تیار ہو جائے، تیار ہو جائے، اگر ایک بار مولا آپ کا دیدار ہو جائے۔ خریدارے جمال یوسف زہرا نہیں ممکن، اگرچہ ساری دنیا جمال یوسف زہرا نہیں ممکن، اگرچہ ساری دنیا مصر کا بازار ہو جائے، ساری دنیا مصر کا بازار ہو جائے، گر نہیں آپ تو اس دہر میں کیا رکھا ہے شفیع بھائی، گر نہیں آپ تو اس دہر میں کیا رکھا ہے، گر نہیں آپ تو اس دہر میں کیا رکھا ہے، آپ کی یاد میں جینے کا مزہ رکھا ہے، گر نہیں آپ تو اس دہر میں کیا رکھا ہے، آپ کی یاد میں جینے کا مزہ رکھا ہے۔ عسکری گود میں مہدی کو لیے ہیں ایسے، عسکری گود میں مہدی کو لیے ہیں ایسے، جیسے حیدر نے محمد کو اٹھا، عسکری گود میں مہدی کو لیے ہیں ایسے، جیسے حیدر نے
جیسے حیدر کو محمد نے اٹھا رکھا ہے. کام پڑھنا تو ندیم بھائی کے یہاں سے پڑھ کے نکالا ہے. جلدی سن لیں. یا رب میرے یقین میرے اعتبار کو، یا رب میرے یقین میرے اعتبار کو غیبت سے بھیج مرضی پروردگار. یا رب میرے یقین میرے اعتبار کو غیبت سے بھیج مرضی پروردگار کو. ہوگا پسے ظہور عیاں جلوہ علی، دیکھے گی کائنات نبی کے وقار. ہوگا پسے ظہور عیاں جلوہ علی، دیکھے گی کائنات نبی کے وقار کو. حیدر کرو حضرت عباس کا جلال، روکے گا کون فیض شہ ذوالفقار. آنے کا وقت ہی جو بتا دیجئے امام، آنے کا وقت ہی جو بتا دیجئے امام، مل جائے گا قرار دل قرار. جس کے بھول ہے زمانے کو انتظار، صدقہ اتارنا ہے چمن کی بہار کو. ٹھیک ہے نا. نرجس کے پھول کو ہے زمان، کبھی کبھی ردیف ہوتی ہے تو شورا بہت غور سننے لگتا ہے. نرجس کے پھول کو ہے، نرجس کے پھول کا ہے زمانے کو انتظار، صدقہ اتارنا ہے چمن کی بہار کو. میرے جنون شوق کی حد پار ہو گئی، یا رب نظر لگے نہ میرے انتظار. میرے جنون شوق کی حد پار نظر لگے نہ میرے انتظار کو. یہ بھی زمانے میں چل رہا تھا، لوگ بولتے نہیں گھر بولنے کا وقت ہو. شفیع بھائی گھر بولنے کا وقت ہو پھر بولیے ضرور، سامان نہ کیجیے اپنے وقار. بولنے کا وقت ہو پھر بولیے ضرور، سامان جو نہ کیجیے اپنے وقار کو. ہوگا نہ قوم میں کوئی، ہوگا نہ قوم میں کبھی کوئی بھی انتشار. عوام مخاطب ہوگا نہ قوم میں کبھی کوئی بھی انتشار، ممبر پہ لے کے آئیے ایک ذمہ دار. اگر متحد رہے تو کسی میں بھی دم نہیں، آگے جو کوئی توڑ دے اپنے حصار کو. شدت سے انتظار ہے اس واسطے تیرا ملتا نہیں سکون، دل بے قرار کو. ایک شعر کے لیے رحمت دی ہے کہ بعد ظہور سب سے اہم آرزو ہے یہ تعمیر، دیکھے بنت نبی کے مزار کو. تیرے بغیر لگتی ہے ایسی یہ کائنات، شریعہ بھائی تیرے بغیر لگتی ہے ایسی یہ کائنات، جیسے خزاں نے لوٹ لیا ہو بہار. تیرے بغیر لگتی ہے ایسی یہ کائنات، جیسے خزاں نے لوٹ لیا ہو بہار. مولا تیرا فیروز بھی تیول کے صف میں ہے، یہ مرتبہ ملا ہے تیرے خاکسار کو. دو تین شعر سن لے. یہ ندیم بھائی مصرا ہے. نور ہی نور کی ہر سمت گھٹا چھائی. نہیں آپ نہیں کروایا تھا، یہ آن لائن محفل ہوئی تھی، نکالا بڑی محنت سے نکالا تو ہم کو پڑھ دیا جائے. آپ ہی کے واٹس ایپ سے ملا یہ کلام. نور ہی ہر سمت گھٹا چھائی ہے، ایسا لگتا ہے کہ نرجس کی دعا ہے. نور کی ہر سمت گھٹا چھائی ہے، ایسا لگتا ہے کہ نرجس کی دعا آئی ہے. آ ہی جائیں گے کسی روز ہمارے مولا، بارہا دل کو یہی بات تو سمجھائی ہے. آ ہی جائیں گے کسی روز ہمارے مولا. میں نے یا مہدی لکھا اور قلم روک لیا، ایک ہی لفظ میں ہر بات سمٹ آئی ہے. ایک ہی جملے میں قرآن سمیٹا میں نے، کون کہتا ہے اسے قافیہ پیمائی ہے. انتظار اس لیے بے رنگ نہ ہوگا میرا، میرے سینے میں تیرے عشق کی گہرائی ہے. اور اس لیے مظہر اوصاف خدا کہتے ہیں، فلسفہ کلام نہ دیکھیے گا اس میں، اس لیے مظہر اوصاف خدا کہتے ہیں. اپنے خالق کی طرح تجھ میں بھی یکتائی ہے. حیدر کا پسر آیا ہے میدان میں، کوئی حیدر کا پسر آیا ہے میدان میں، پھر کوئی فوج ستم دشت میں تھر آئی ہے. انتظار آپ کا آنکھوں میں سجا کر مولا، ہم نے مایوس نہ ہونے کی قسم. سلیما کا محل میری آنکھوں میں تیرے نور کی زیبائی ہے. اور جس کے اعمال سے راضی ہو زمانے کا امام، جس کے اعمال سے راضی ہو زمانے کا امام،
رب کعبہ کی قسم بس وہی مولا ہے. اس کے آواز سے کعبہ کی قسم مولا ہے. آؤ اب جلد چلے خانے کعبہ کے قریب، آنے والا ہوں میں غیبت سے ندا آئی ہے. کربلا والے میری قبر میں آئیں گے فیروز، کربلا والے میری قبر میں آئیں گے فیروز، اس لیے خاک شفا ساتھ میں دفنائی. میرے جنون شوق کی حد پار ہو گئی، میرے جنون شوق کی حد پار ہو گئی، یا رب نظر لگے نہ میرے انتظار کو. جناب فیروز صاحب نبی اپنا خوبصورت کلام آپ کی سماعتوں کی نظر کر رہے تھے. اب جس سرزمین کے شاعر کو میں دعوت دینے جا رہا ہوں، اسی سرزمین کے ایک قداور شاعر کے 3 شعر پڑھتا ہوں، جس نے اس زمین کے اوپر سب سے پہلے طبع آزمائی کی تھی اور اس طرح سے کہا تھا: مصطفیٰ اور مرتضیٰ ایک جان ہے انسان دو، مصطفیٰ اور مرتضیٰ ایک جان ہے انسان دو، جس طرح سے ہو نہیں سکتے کبھی قرآن دو. مصطفیٰ اور مرتضیٰ ایک جان ہے انسان دو. جناب نیت سرسوی صاحب کا یہ کلام ہے. اس زمین پر سب سے پہلے تبادلہ کرنے والے نہیں انشاءاللہ پہلے ندیم بھائی ہوں گے اور پھر آپ کے لیے ماحول بنائیں گے، اس کے بعد انشاءاللہ آپ تشریف لے کر آئیں گے. جناب نیت سرسوی صاحب جیسے قدآور شاعر سرزمین سرسی سے کیا کہتے ہیں، اس زمین کے اوپر پہلی مرتبہ انہوں نے کہا تھا کہ مصطفیٰ اور مرتضیٰ ایک جان ہے انسان دو، جس طرح سے ہو نہیں سکتے کبھی قرآن دو. ایک طرف عشق محمد، ایک طرف بغض علی، اے مسلمان سچ بتا کیا ہے تیرے ایمان دو. ایک طرف عشق محمد، ایک طرف بغض علی، ایک طرف عشق محمد، ایک طرف بغض علی، اے مسلمان سچ بتا کیا ہے تیرے ایمان دو. اے حسین ابن علی تم کو 72 مل گئے، اے حسین ابن علی تم کو 72 مل گئے، ورنہ ایک دل کے کہیں دیکھے نہیں انسان دو. اے حسین ابن علی تم کو 72 مل گئے، اے حسین ابن علی تم کو 72 مل گئے، ورنہ ایک دل کے کہیں دیکھے نہیں انسان دو. نجف سرسوی صاحب کے 3 شعر پڑھے ہیں تو اس زمین کے بعد دیگر تمام شعراء نے تب آزمائی کی اور اپنے افکار، اپنے تخیلات کا اظہار کلام اور شاعری کے ذریعے سے کیا ہے. تو آئیے انہی کے ہم نام جناب نیت جلال پوری صاحب کا شاہکار کلام بھی ہے، جس کے چند شعر پیش کر کے اور اس کے بعد انشاءاللہ شاعر محترم کو دعوت سخن دینا چاہتا ہوں. جناب نیت جلال پوری صاحب اس طرح سے کہتے ہیں: ابو طالب کے دامن میں ترے شہوار دو، ذات احمد ایک ذات حیدر کرار دو. ہے ابو طالب کے دامن میں ترے شہوار دو، ذات احمد ایک ذات حیدر کرار دو. پھر نہ آئے گا کوئی دنیا میں حیدر دوسرا، پھر نہ ہوگی خانہ کعبہ تیری دیوار دو. پھر نہ آئے گا کوئی دنیا میں حیدر دوسرا، پھر نہ ہوگی خانہ کعبہ تیری دیوار دو. بن کے ناکا آج کتنے خوش ہیں فخر انبیاء، پشت پہ بیٹھے ہوئے ہیں کل کے سردار دو. کہہ رہی تھی 6 مہینے کے علی کی مٹھیاں، میں بھی بننے جاؤں گا بابا مجھے تلوار دو. اے علی کی لاڈلی تیری شجاعت کو سلام، گود میں پالے ہیں تو نے جعفر طیار کو. اے علی کی لاڈلی تیری شجاعت کو سلام، گود میں پالے ہیں تو نے جعفر طیار دو. ہے ابو طالب کے دامن میں ترے شہوار دو، ذات احمد ایک ذات حیدر کرار دو. پھر نہ آئے گا کوئی دنیا میں حیدر دوسرا، پھر نہ ہوگی خانہ کعبہ تیری دیوار دو. تو ہو گئی حیران آنکھیں روزے سرکار پر، بیچ میں ایک پھول ہے اور دائیں بائیں خار دو. روزے سرکار پر ہو گئی حیران آنکھیں روزے سرکار پر، بیچ میں ایک پھول ہے اور دائیں بائیں خار دو. آئیے حضرات انہی اشعار کے سائے میں سرزمین سرسی سے تعلق رکھنے والے ایک بڑے ہی محترم شاعر مہمان شاعر جناب ندیم سرسی صاحب کا استقبال کرتے ہیں اس شعر کے ذریعے سے کہ سنگ میں نہر بنانے کا ہنر میرا ہے، راہ سب کی ہے مگر عزم سفر میرا ہے. روبرو ہے ندیم سرسی صاحب قبلہ، تو آج بلند صلوات سے استقبال.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے منجی عالم حضرت ولی اصل کی آمد سے مبارکباد آپ حضرات کی خدمت میں پیش کرتا ہوں. سسک رہی ہے تمنائے دید آنکھوں میں، سسک رہی ہے تمنائے دید آنکھوں میں، اٹھا ہے درد غزل سے شدید آنکھوں میں. سسک رہی ہے تمنائے دید آنکھوں میں، اٹھا ہے درد غزل سے شدید آنکھوں میں. ہر ایک بہتا ہوا اشک منتظر ہے میرا، چلے بھی آؤ کہ ہو جائے عید آنکھوں میں. اشک منتظر ہے میرا، چلے بھی آؤ کہ ہو جائے عید آنکھوں میں. توبہ اقصا کی قسم فخر سلیمان ہے تو، توبہ اقصا کی قسم فخر سلیمان ہے تو، ایک شاعر کے تغزل کا دبستان ہے تو. توبہ اقصا کی قسم فخر سلیمان ہے تو، ایک شاعر کے تغزل کا دبستان ہے تو. رخ انور یہی کہتا ہے کہ قرآن ہے تو، قلب زہرا کا سکون نازش ایمان ہے تو، قلب زہرا کا سکون نازش ایمان ہے تو. کشتی نوح سے افضل ہے سفینہ تیرا، مشک و عنبر سے معطر ہے پسینہ تیرا. سفینہ تیرا، مشک و عنبر سے معطر ہے پسینہ تیرا. بس اشک ہی ٹپکے ہیں اس بار عریضے میں، بس اشک ہی ٹپکے ہیں اس بار عریضے میں. حالت کی وضاحت تھی دشوار عریضے میں، بس اشک ہی ٹپکے ہیں حالت کی وضاحت تھی دشوار عریضے میں. جو لکھ نہیں پایا میں وہ بھی پڑھا مولا نے، اشک ہی ٹپکے ہیں اس بار عریضے میں. حالت کی وضاحت تھی دشوار عریضے میں. جو لکھ نہیں پایا میں وہ بھی پڑھا مولا نے، لازم نہیں ہر غم کا اظہار عریضے میں. جو لکھ نہیں پایا میں وہ بھی پڑھا مولا نے، لازم نہیں ہر غم کا اظہار عریضے میں. اجل ولیے کا، اجل ولیے کا ہر شیر نے دہرایا 100 بار عریضے میں. اجل ولیے کا، اجل ولیے کا ہر شیر نے دہرایا 100 بار عریضے میں. ایک کلام جس کا عنوان ہے ندبہ ہجر یار، لیکن مجھے مل نہیں پا رہا ہے. ایک مرتبہ درود بھیجیے آپ. نعرے حیدری، آواز بلند نعرے سلام. محمد وآل محمد صلوات. ایک مطلب کہ بڑی مدت سے غرق دجلہ افکار میں بھی ہوں، بڑی مدت سے غرق دجلہ افکار میں بھی ہوں. میرے ساتھی کرم فرما تیرا میں خار میں، میرے ساتھی کرم فرما تیرا میں خار میں بھی ہوں. میری بینائی کی اب سوگواری کی حکایت ہے، مکینے کوہ فاراں تشنہ دیدار میں بھی ہوں. تیرے ایک التفات چشم کو میں بھی ترستا ہوں، تیرے ایک التفات چشم کو میں بھی ترستا ہوں. مسیح نوع انسان نرگس بیمار میں بھی ہوں، مسیح نوع انسان نرگس بیمار میں بھی ہوں. ہمیشہ منتظر میں بھی تو ہوں تیری تشفی کا، بہار بزم امکان بے کس و نادار میں بھی ہوں. ہمیشہ منتظر میں بھی تو ہوں تیری تشفی کا، بہار بزم امکان بے کس و نادار میں بھی ہوں. میرے دامن پہ بھی بیٹھی ہوئی ہے گرد غفلت کی، طبیب انس و جاں آئینہ زنگار میں بھی ہوں. میرے دامن پہ بھی بیٹھی ہوئی ہے گرد غفلت کی، طبیب انس و جاں آئینہ زنگار میں بھی ہوں. تیرے میمار فطرت دل قدم میں بھی تو بھرتا ہوں، تیرے
معمار فطرت دل کا دم میں بھی تو بڑھتا ہوں، زمانے کے نگہباں ہاں بڑا مسمار میں بھی ہوں، تیرے ہوتے ہوئے کب دیکھتا ہوں غیر کی جانب، تیرے ہوتے ہوئے کب دیکھتا ہوں غیر کے جانب، میرے فخر سلیماں ہاں بڑا خوددار میں بھی ہوں، تیرے ہوتے ہوئے کب میرے فخر سلیماں تیری باتیں بلا ترمیم شعروں میں سناتا ہوں، تیری باتیں بلا ترمیم شعروں میں سناتا ہوں، امین دین و قرآن ہاں امانت دار میں بھی ہوں، امین دین و قرآن ہاں امانت دار میں بھی ہوں، قلم کے دل پہ انزلنا الحدیدہ پڑھ کے دم کر دے، قلم کے دل پہ انزلنا الحدیدہ پڑھ کے دم کر دے، سپاہ جہل سے آمادہ پیکار کر دے، قلم کے دل پہ انزلنا الحدیدہ پڑھ کے دم کر دے، سپاہ جہل سے آمادہ اس حدیث میں عبداللہ مدرہ شریف، سپاہ جہل سے آمادہ پیکار میں بھی ہوں، جو مردوں کے بدن میں انقلابی روح کو پھونکے اسے زندہ ثقافت کا علم بردار میں بھی اٹھے کر دامن نخوت سیلاب غفلت کا، خود اپنے آپ میں ایک شعلہ بیدار میں بھی ہوں، خود اپنے آپ میں ایک شعلہ بیدار میں بھی ہوں، حرارت میسمی جذبوں کا، حرارت میسمی جذبوں کی سینہ گرم رکھتی ہے، زہر قسمت کے مانو سے فرازے دار میں بھی ہوں، زہر قسمت کے مانو سے فرازے دار میں بھی ہوں، مجھے بھی ڈس رہی ہے تیر کی قحط الرجالی کی، مجھے بھی ڈس رہی ہے تیر کی قحط الرجالی کی، خطیب منبر و محراب سے بیزار میں بھی ہوں، خطیب منبر و محراب سے بیزار میں بھی ہوں، لہو ناحق تپکتا اس زمین پر دیکھنے کے بعد، لہو ناحق تپکتا اس زمین پر دیکھنے کے بعد، اگر چپ ہوں تو ظالم کا شریک کار میں بھی زمین پر دیکھنے کے بعد، اگر چپ ہوں تو ظالم کا شریک کار میں بھی ہوں، وہ جس نے بجھ کے مقتل میں ان الحق کی صدا دی تھی، وہ جس نے بجھ کے مقتل میں ان الحق کی صدا دی تھی، اسی شمع انا کے نور سے سرشار میں بھی کشتی نوح سے افضل ہے سفینہ تیرا، مشک عنبر سے معطر ہے پسینہ تیرا۔ مہمان شاعر جناب ندیم صفی صاحب ان کلام پیش کر رہے تھے۔ آئیے حضرات اب ایک ایسے شاعر کو دعوت دینا چاہتے ہیں، ہمارے لیے افتخار کا مقام ہے کہ ایسے شاعر ہماری بزم میں موجود ہیں، وہ شاعر جو 3 برجستہ زبانوں میں شاعری کرنے کا ہنر جانتے ہیں، انگریزی، فارسی اور اردو میں۔ ہم لوگ کو بلانا تو شہر والا کو بعد بلا لیجیے، لہذا بہرحال یہ مقام نہیں تھا، لیکن اس کے باوجود بھی احمد شہریار صاحب خود یہاں آنے کے لیے آمادہ بھی ہو رہے ہیں، اور جن کے خود ہی فارسی کلام کی فارسی ایک ربائی ہے جسے میں پیش کرتا ہوں۔ ان منظر دائم بمن ارزانی باد، چشم و دل من مدام نورانی باد، یعنی کہ بے حل ہو جائیے ایران با شام، چشمم کمی ہو دلم خراسانی باد۔ کسروں کے حالے جناب احمد شہریار صاحب آپ کے روبرو ہو رہے ہیں، محمد والے محمد صلوات۔ سب سے پہلے تو آپ تمام احباب کو گزرنے والی تمام آیات اور آنے والی سب سے بڑی عید کی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ ساری برکات کا سہارا دے، سب کرامات کا سہارا دے، چند اشعار پیش خدمت ہے، ایک سلوار کا مدح سے ختم ہو تیری نہ گناہی، آمین، اشک دھوئے میرے چہرے کی سیاہی، آمین، حرم حضرت معصومہ میں ہوں محو دعا، اور مشہد سے صدا آئے الہی جنت سے جسے آتی ہے توبہ کی سلامی،
ہم طائر خوشخواں ہیں اسی پاک شجر کے، جنت سے جسے آتی ہے طوبہ کی سلامی، ہم طائر خوشخواں ہیں اسی پاک شجر کے، مولا کی محبت میں ہوئے ایک، وگرنہ تم اور محلے کے تھے ہم اور نگر کے، مولا کی محبت میں ہوئے ایک، وگرنہ تم اور محلے کے تھے ہم اور نگر کے۔ اور اسی مناسبت سے تقریباً ہے کہ عمل عبادت و تقویٰ ہے نام خامنئی، عمل عبادت و تقویٰ ہے نام خامنئی، امام عصر کے خادم امام خامنئی، اور امام عصر بھی خوش ہے کہ ان کی غیبت میں چلا رہے ہیں انہی کا نظام خامنئی، امام عصر بھی خوش ہے کہ ان کی غیبت میں چلا رہے ہیں انہی کا نظام خامنئی۔ اور غبار وقت کے گر آر پار دیکھیے گا، غبار وقت کے گر آر پار دیکھیے گا تو ایک پل میں میرا شہ سوار دیکھیے گا، غبار وقت کے گر آر پار دیکھیے گا تو ایک پل میں میرا شہ سوار دیکھیے گا، یہی تو شے ہے میرے پاس دیکھنے والی، یہی تو شے ہے میرے پاس دیکھنے والی، جب آئیے تو میرا انتظار دیکھیے گا، یہی تو شے ہے میرے پاس دیکھنے والی، جب آئیے تو میرا انتظار دیکھیے گا۔ غالب کی دو مثلوں کے تضمین کے اشعار ہیں کہ وہ خوب جانتے ہیں سون کی جناب میں، کب سے ہوں کیا بتاؤں جہان خراب میں، دریا میں روز ایک عریضہ بہاؤں گا، میں جانتا ہوں جو وہ لکھیں گے جواب، دریا میں روز ایک عریضہ بہاؤں گا، میں جانتا ہوں جو وہ لکھیں گے جواب میں۔ اور چند اشعار کی ٹوٹ نہ جائے آس ہماری آپ کے قرباں آ جائیں، ٹوٹ نہ جائے آس ہماری، ٹوٹ نہ جائے کیا کہنے آس ہماری آپ کے قربان آ جائے، آ جائے یا شاہ زمانہ مہدی دوران آ جائے، گرم ہے محفل ذکر خدا کی اور اس نور کی محفل میں آ بیٹھے ہیں قاری قرآن وارث قرآن، ظلم ہے شیطان سر دنیا میں آپ کے چاہنے والوں پر، اور اس درد کا ایک مداوا ایک ہی درمان آ جائے، ٹوٹ نہ جائے، لکھ بھیجیں گے دریا دریا ایک عریضہ روزانہ، جس کا ایک ہی مضمون ہوگا ایک ہی عنوان، کیا بات ہے، بستی بستی شورے گریا کریا کریا ہنگامہ، عالم عالم کل
احزان یوسف امکان آ جائے نہ جائے آنکھیں آنسو قلب لہو سب کہتے رہتے ہیں مولا آ جائیں اب آ جائیں بس آ جائیں ہاں آ بیٹھے ہیں قاری قرآن وارث قرآن آ جائے جناب احمد شہریار صاحب آپ کے روبرو کے خوبصورت کلام آپ کی پاکیزہ سماعتوں کی نظر کر رہے تھے. بنت مصطفیٰ بھی ہیں اور بنت موسیٰ بھی، بنت مصطفیٰ بھی ہیں اور بنت موسیٰ بھی. نسل ہے نبوت کی، ہے امامت کا. مصروں کے خالق ہیں حجت الاسلام جناب ساجد حفیظ صاحب کی آپ جو تشریف لا رہے ہیں بآواز بلند صلوات سے استقبال. بھارت کے نعرے سلوات. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضرات چند اشعار امام عصر کی شان میں پیش خدمت ہے جلدی جلدی کہ وقت کی دامن میں گنجائش نہیں. تقاضائے محبت ہے کہ خالق کی مشیت ہے. غزلی انداز میں سے یہ اشعار پیش کیجیے آپ کی خدمت میں چند اشعار برداشت کر لیں کہ تقاضائے محبت ہے کہ خالق کی مشیت ہے. یہ پردہ جو بھی ہے عاشق کے حق میں ایک مصیبت ہے. یہ پردہ جو بھی ہے عاشق کے حق میں ایک مصیبت ہے. اور یہاں دیدار کی ایک عمر سے عاشق کو حسرت ہے. یہاں دیدار کی ایک عمر سے عاشق کو حسرت ہے. وہاں ہے مصلحت ایسی کہ بس غیبت ہی غیبت ہے. وہاں ہے مصلحت ایسی کہ بس غیبت ہی غیبت ہے. اور دل پروانہ جلتا ہے فراق شمع میں ہر دم. دل پروانہ جلتا ہے فراق شمع میں ہر دم. وہ قربت تو قیامت ہے یہ فرقت بھی قیامت ہے. وہ قربت تو قیامت ہے یہ فرقت بھی قیامت ہے. تڑپتا ہے یہ دل اظہار غم لیکن نہیں کرتا. تڑپتا ہے یہ دل اظہار غم لیکن نہیں کرتا. کہ عاشق کے لیے شکوہ بھی توہین محبت ہے. تڑپتا ہے یہ دل اظہار غم لیکن نہیں کرتا. کہ عاشق کے لیے شکوہ بھی توہین محبت ہے. یہ وقت ترک ظلمت ہے جلال و شم ایمانی. یہ وقت ترک ظلمت ہے جلال و شم ایمانی. کہ یہ غیبت حقیقت میں سنبھل جانے کی مہلت ہے. کہ یہ غیبت حقیقت میں سنبھل جانے کی مہلت ہے. اور مسلمانوں کے ایمان کی نرالی شان دیکھی ہے. مسلمانوں کے ایمان کی نرالی شان دیکھی ہے. کہ شیطان پر یقین ہے اور تیری غیبت پہ حیرت ہے. مسلمانوں کے ایمان کی نرالی شان دیکھی ہے. کہ شیطان پر یقین ہے اور تیری غیبت پہ حیرت ہے. اور تعجب کیا اگر مرنے پہ ہیں آنکھیں کھلی میری. تعجب کیا اگر مرنے پہ ہیں آنکھیں کھلی میری. کسی کے دید کی باقی ابھی تک ان میں چاہت ہے. کسی کے دید کی باقی ابھی تک ان میں چاہت ہے. اور نہ کیوں بدعت لگے ان کو عریضہ بھیجنا میرا. نہ کیوں بدعت لگے ان کو عریضہ بھیجنا میرا. نہیں ان کا کوئی لیکن میرا مولا سلامت ہے. بدعت لگے ان کو عریضہ بھیجنا میرا. نہیں ان کا
कोई लेकिन मेरा मौला सलामत है। बसे हो जब से इन आंखों में और दिल में समाये हो, बसे हो जब से इन आंखों में और दिल में समाये हो। ये आंखें हौज़े कौसर हैं, ये दिल खुद बागे जन्नत है। बसे हो जब से इन आंखों में और दिल में समाये हो, बसे हो जब से इन आंखों में और दिल में समाये हो। ये आंखें हौज़े कौसर हैं, ये दिल खुद बागे जन्नत है। अब तक इब्ने मरियम भी इसी एक आस पर जिंदा है, अब तक इब्ने मरियम भी इसी एक आस पर जिंदा। पढ़ा दे वो नमाज आकर जो खुद जाने इबादत है, पढ़ा दे वो नमाज आकर जो खुद जाने इबादत है। और मिटा पाएगी कैसे जुल्मतों की आंधियां उसको, मिटा पाएगी कैसे जुल्मतों की आंधियां उसको। जो फैला खून के मैदान से ये वो नूरे विलायत है, जो फैला खून के मैदान से ये वो नूरे विलायत है। और फिदक के गासिबों के चाहने वाले संभल जाएं, फिदक के गासिबों के चाहने वाले संभल जाएं। ज़ुहूरे वारिसे ज़हरा पे हर गासिब की शामत है, ज़ुहूरे वारिसे ज़हरा पे हर गासिब की शामत है। और ये शेर भी के मज़ारे सैयदा एक ख्वाब में बनते हुए देखा, मज़ारे सैयदा एक ख्वाब में बनते हुए देखा। कहा दिल ने ये शायद उनके आने की अलामत है, मज़ारे सैयदा एक ख्वाब में बनते हुए देखा। कहा दिल ने ये शायद उनके आने की अलामत है। रोज़े ईद भी अपने लिए एक इम्तिहान साजिद है, रोज़े ईद भी अपने लिए एक इम्तिहान साजिद। नहीं जब तुम ही महफिल में तो फिर कैसी मसरत है। रोज़े ईद भी अपने लिए एक इम्तिहान साजिद, नहीं जब तुम ही महफिल में तो फिर कैसी मसरत है। मोहम्मद वाले मोहम्मद मिटा पाएगी कैसे जुल्मतों की आंधियां उसको, मिटा पाएगी कैसे जुल्मतों की आंधियां उसको। ये वो जो फैला उनके मैदान से ये वो नूरे विलायत है। जनाब साजिद गियावी साहब आपके रूबरू थे। हजरात इस सिलसिले के दो शायर और बचे हुए, उसके बाद इंशाअल्लाह खतीब महफिल आपके रूबरू होंगे। यकीनन ये शुरा ऐसा लग रहा है कि जैसे ये आसमानी सितारे हैं जो जमीन के ऊपर आज बैठ के जगमगा रहे हैं और बड़ी मेहनतें करते हैं। और उसके बाद कहीं ये कलाम हम सब की समातों की नजर करते हैं। ये शुरा है कि जो पहले फिक्र में गवासी करके और अकीदत के गौहर नायाब को हासिल करते हैं और उससे हमारे समातों के दामन को भर दिया करते हैं। आइए हज़रात कैसे शायर को बुलाना चाहते हैं जिसके लिए जनाब शम्स रमजी साहब के ये दो मिसरे थे, जिसे पेश करना चाहता हूँ। जहाँ ख्याल के दरिया भी सूख जाते हैं, जहाँ ख्याल के दरिया भी सूख जाते हैं, हमें फिक्र वहाँ तशनगी बुझाते हैं। जहाँ ख्याल के दरिया भी सूख जाते हैं, हमें फिक्र वहाँ तशनगी बुझाते हैं। और ये शायर का ख्याल ही है जो इस तरह कहता हुआ नजर आता है। मैंने आंखों से पी शराब वफा और नशा बाजुओं पे तारी है। इन मिसरों के खालिक हुज्जतुल इस्लाम शायर मोहतरम जनाब शफी हैदर रिजवी साहब भी पूरी तशरीफ ला रहे हैं। बाबा बुलंद नारे सलावत से इस्तकबाल नहीं भाई जल्दी बढ़िया तो सबको ये आप मेरी बारे में बोलना तहत में आपको तब बोलना थी कि मुझे पढ़वाना नहीं फिर बाद में देखिए कलाम पढ़ेंगे। जी जी भाई और तमाम
ہے شرح حقیقت میرا یہ فسانہ ہے شرح حقیقت میرا یہ فسانہ پس خواب آئے امام خواب آئے امام زمانہ مدد المدد یا امام زمانہ مدد المدد یا امام زمانہ ہے برق ستم اور میرا ہے برق ستم اور میرا المدد رگے جان سے نزدیک رہتے ہیں مولا رگے جان سے نزدیک رہتے ہیں مولا میرا رابطہ کب رہا غائبانہ رگے جان سے نزدیک سکھاتا ہے حمد خدا کے سلیقے سکھاتا ہے حمد خدا کے سلیقے امامت کی تسبیح کا دانا سکھاتا ہے حمد خدا کے سلیقے امامت کی تسبیح کا دانا دانا ہے بے لطف سانسوں کی یہ آمد و شد ہے بے لطف سانسوں کی یہ آمد و شد چلے آئیے روح روز و شبانہ چلے آئیے روح روز و شبانہ. شعر میں ادا کیجیے گا. ایک مصرع میں کہوں گا, ایک مصرع آپ بتائیں گے. تولا اور تبرع کے حوالے سے ہے کہ تیرے دشمنوں سے میری دشمنی ہے, تیرے دشمنوں سے میری دشمنی ہے, تیرے دوستوں سے میرا تیرے دوستوں سے میرا دوستانہ, تیرے دشمنوں سے. میں تمام اشعار چھوڑ رہا ہوں کہ ملاحظہ کریں. صلوات پر محمد والے میری دشمنی ہے
دوستوں سے میرا دوستانہ خبر ہی نہیں، تن سے کب روح نکلی خبر ہی نہیں، تن سے کب روح نکلی خبر ہی نہیں، تن سے کب روح نکلی میرے سامنے تھے تن سے کب روح نکلی میرے سامنے تھے امام زمانہ شفیع خوشابخت خدمت میں شہ کی یہی منقبت روز محشر جناب شفیع رضوی صاحب آپ کے آزاد محفل میں اس سلسلے کے آخری شاعر ہیں حجت الاسلام محترم جناب بیگم صاحبہ بلخی، جن کے ہی دو مصرے ہیں جن کے شعر کے ذریعے سے استقبال کرنا چاہیں گے۔ کیسے بہشت پہنچیں گے دشمن حسین کے، کیسے بہشت پہنچیں گے دشمن حسین کے، جنت کے مین گیٹ پہ تحریر ہے حسین۔ ہے جناب بیگم صاحبہ بلخی، بڑے خلوص بڑی عاجزی سے ملتے ہیں، بلند مرتبہ جب بھی کسی سے ملتے ہیں۔ روبرو ہو رہے ہیں جناب بیگم صاحبہ بلخی اور محمد و آل محمد صلوات۔ فون کیوں کیا بھائی؟ دو پھول کیا پڑھے جائے، دو پھول آ کے نہیں لا بہت کاٹ دیا کیجیے۔ محبت سنتے کیا ہے کہ سجا رہا ہوں سلیبوں اس لیے خود کو، سجا رہا ہوں سلیبوں اس لیے خود کو، فراز دار سے مجھ کو بیان دے، سجا رہا ہوں سلیبوں اس لیے خود کو، فراز دار سے مجھ کو بیان دینا ہے، مجھے بھی بخش دے مالک بلال کا لہجہ، سماعتوں کے نگر میں اذان آدمی سے اور دعائیہ ہے کیا کہ الفاظ ہے ہم سے معانی دے دے، الفاظ ہے ہم سے معانی دے دے، مضمون بھی ہلکے ہیں گرانی، الفاظ ہے ہم سے معانی دے دے، مضمون بھی ہلکے ہیں گرانی دے دے، تو مشکیزِ تخیل میرا سوکھ رہا ہے، مشکیزِ تخیل میرا سوکھ رہا ہے، اے بحر کرم تھوڑا سا اے بحر کرم تھوڑا سا پانی دے، زمینیں
فکر زلیخا کو آسمان کی دے زمین فکر زلیخا کو آسمان کی دے میرے خیال کے جبریل کو اڑان دے زمین فکر زلیخا کو آسمان کی دے میرے خیال کے جبریل کو اڑان دے میرے خدا مجھے اظہار لفظ کی خاطر میرے خدا مجھے اظہار لفظ کی خاطر زبان دی ہے تو پھر قوت بیان دے مقدمات آج کی عید کے بارے سے عید کسے کہتے سب جانتے ہیں اس کو میں نے عرض کیا ہے کہ قبر میں اس کی روشنی ہوگی قبر میں اس کی روشنی ہوگی اپنے اعمال جو سیاہ نہ کریں قبر میں اس کی روشنی ہوگی اپنے اعمال جو سیاہ نہ کرے ترجمہ ہے علی کے قول کا یہ عید اس کی ہے جو گناہ ترجمہ ہے علی کے قول کا یہ عید اس کی ہے جو گناہ کرے عید کیا ہے لطف تیرا مزید ہو جائے لطف تیرا مزید ہو جائے عمر میری سعید ہو جائے یا الہی ظہور مہدی ہو یا الہی ظہور مہدی ہو عید یہ ہے کہ عید ہو جائے ظہور مہدی ہو تیرے دیدار میں کتنی کشش ہے تیرے دیدار میں کتنی کشش ہے میری آنکھوں میں ہلچل ہو رہی ہے تیرے دیدار میں کتنی کشش ہے میری آنکھوں میں ہلچل ہو رہی ہے یہ مانا تم نگاہوں سے اوجھل میری مشکل مگر حل ہو رہی ہے یہ مانا تم نگاہوں سے اوجھل میری مشکل مگر حل ہو رہی ہے آخری 4 مصرے اس کے بعد دو تین چیزیں کون افضل ہے کون ہے مبذول کون افضل ہے کون ہے مبذول کھل گیا ہے یہ راز پانی کون افضل ہے کون ہے مبذول کھل گیا ہے یہ راز پانی پر پیچھے عیسیٰ ہے آگے مہدی دین ہو رہی ہے نماز پیچھے عیسیٰ ہے آگے مہدی دین ہو رہی ہے نماز پانی پر بس یہ کیوں نہ ہو جائے مقدر کی سکندر رکھیں کیوں نہ ہو جائے مقدر کی سکندر رکھیں جب ہوئی مجھ کو تیرے در سے میسر کیوں نہ ہو جائے مقدر کی سکندر رکھیں جب ہوئی مجھ کو تیرے در سے میسر رکھیں حسرت دید میں مدت سے کھلی ہے مولا حسرت دید میں مدت سے کھلی ہے مولا ہو نہ جائے کہیں دیدار پتھر ہو نہ جائے کہیں دیدار کے پتھر رکھیں جانے کس صبح کو ہو جائے ظہور حجت جانے کس صبح کو ہو جائے ظہور حجت رات بھر لیے ہوا رہتی ہے اکثر جانے کس صبح کو ہو جائے ظہور حجت رات بھر اس لیے ہوا رہتی ہے اکثر راتیں چند لمحوں میں پہنچتی ہے درے خضرا تک چند لمحوں میں پہنچتی ہے درے خضرا تک ہے پرے حضرت جبریل سے بہتر اور اس تصور میں ایک روز زیارت ہوگی اس تصور میں ایک روز زیارت ہوگی میں نے رکھی ہے گناہوں سے بچا کر زیارت ہوگی
رکھی ہے گناہوں سے بچا کر رکھے کیا بات ہے ماحول بنائے رکھے ہوئے ہیں اور اب خطیب محفل آپ سب کے روبرو ہونے والے ہیں، لہذا جب نزدیک ہوں گے تو انشاءاللہ خطیب کو گفتگو کرنے میں بھی لطف آئے گا۔ باہر بیٹھے ہوئے ان سے بھی گزارش ہے کہ صدر محفل میں تشریف لے آئیں، اور میں نے ابھی تک بڑے اختصار سے کام لیا ہے۔ رشان بھائی اگر اجازت ہو تو محسن نقوی صاحب کے مسدس کے 3 بند پیش کرنا چاہتا ہوں۔ اے فخر ابن مریم و سلطان فقر خو، تیرے کرم کا ابر برستا ہے 4 سو، تیرے لیے ہوائیں بھٹکتی ہیں کو بکو، تیرے لیے ہی چاند اترتا ہے جو بجو، پانی تیرے لیے ہے صدا ارتعاش میں، سورج ہے تیرے نقش قدم کی تلاش میں۔ اے آفتاب مطلع ہستی ابھر کبھی، اے چہرے مزاج دو عالم نکھر کبھی، اے عکس حق فلک سے ادھر بھی اتر کبھی، اے رونق نمو لے ہماری خبر کبھی، اور قسمت کی سرنوشت کو ٹوکے ہوئے ہیں ہم، تیرے لیے تو موت کو روکے ہوئے ہیں، قسمت کی سرنوشت کو ٹوکے ہوئے ہیں ہم، تیرے لیے تو موت کو روکے ہوئے ہیں ہم۔ اے باغ عسکری کے مقدس ترین پھول، اے کعبہ فروع نظر قبلہ اصول، ہم سے کر خراج دل و جاں کبھی وصول، تیرے بغیر ہم کو قیامت نہیں قبول۔ اے باغ عسکری کے مقدس ترین پھول، اے کعبہ فروع نظر قبلہ اصول، ہم سے کر خراج دل و جاں کبھی قبول، دل و جاں کبھی وصول، تیرے بغیر ہم کو قیامت نہیں قبول۔ تو دنیا نہ مال و زر نہ وزارت کے واسطے، ہم جی رہے ہیں تیری زیارت کے واسطے، دنیا نہ مال و زر نہ وزارت کے واسطے، دنیا نہ مال و زر نہ وزارت کے واسطے، ہم جی رہے ہیں تیری زیارت کے واسطے۔ خطیب محفل سے درخواست کرنا چاہتا ہوں وہ خطیب جو اپنی گفتگو کی سادگی اور اپنے بیان کی سلاست کی وجہ سے افق خطابت پر مثل قمر جگمگا رہے ہیں، جو اپنے بیان کے ذریعے سے مناقب و فضائل آل محمد کے دریا کو بہا کر تشنگان معرف آل محمد علیہ السلام کو سیراب کرنے کا ہنر جانتے ہیں۔ ادب و احترام کے ساتھ گزارش کرتے ہیں حجت الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا ذیشان حیدر صاحب سے تشریف لائیں اور اپنے پرنور بیان سے ہماری بزم کو منور کریں۔ بل محمد و آل محمد صلوات۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، نعم المولا ونعم النصیر، الحمد للہ الذی لم یتخذ صاحبۃ ولا ولدا ولم یکن له شریک فی الملک ولم یکن له ولی من الذل وکبرہ تکبیرا۔ الصلاة والسلام علی سیدنا و مولانا بالقاسم محمد وعلیہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین۔ اما بعد فقد قال اللہ الحکیم فی کتابہ الکریم وهو أصدق الصادقین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ۔ صلوات علی محمد۔ ورل محفل کے اختتام کا جو وقت دیا گیا تھا اس میں بہت ہی قلیل مدت بچی ہے، اور میں انشاءاللہ اس کا لحاظ رکھوں گا، کیونکہ بعد میں جو کچھ ہونا ہے وہ بہرحال میں مانی نہیں بننا چاہتا اس کے لیے، اور ہمیشہ ہوتا بھی یہی، چاہے محفل ہو چاہے مجلس ہو، کمپرومائز خطیب کو کرنا ہوتا ہے، مشکل یہ ہے۔ خیر، اور اللہ تعالیٰ کی خدمت میں حضرت کی ولادت کی اور دیگر ائمہ جو اس مہینے میں متولد ہوئے ان کی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اور بہترین اشعار آپ نے سنے، شعراء کرام نے اپنی محنتیں آپ کے سامنے پیش کی، کہ جس میں زیادہ تر اشعار میں حضرت کے ظہور، انتظار اور دید کا تصور تھا، کہ حضرت کو دیکھ لیں، ان کے انتظار میں ہیں، آنکھیں دیکھنا چاہتی ہیں،
ظاہر یہ بہت بڑا شرف ہے ہماری آنکھوں کے لیے کہ حضرت کا دیدار کریں. لیکن قرآن نے جس مرکزی نقطے کی طرف ہم کو اور آپ کو متوجہ کیا ہے اس میں دید کی کوئی جگہ نہیں ہے. یعنی اگر ہم نہ بھی دیکھیں امام کو اور معرفت حاصل ہو جائے تو زندگی کامل ہے. دیکھیں ہمارے پاس جو روایات آئی ہیں معصومین سے ان روایات میں دید کا تصور نہیں ہے ہمارے پاس. ماتا ولم یعرف امام زمانہ ماتا میتۃ جاہلیہ، جو مر جائے اور اپنے زمانے کے امام کی معرفت حاصل نہ کرے. روایت یہ نہیں کہی کہ جو اپنے زمانے کے امام کو نہ دیکھے اور مر جائے. اس کے معنی یہ ہے کہ اصل چیز جو محور ہے انتظار میں وہ معرفت ہے. یہ ایک مسئلہ ہے. آیت کی طرف آتا ہوں میں اور بہت جلدی ختم کر دوں گا آپ کی بات. تو ایک بہت ہی اہم نقطے کی طرف، بہرحال آپ سب بہتر جانتے ہیں مہدویت پہ کام کیا ہوگا آپ نے، اللہ نے توفیق دی ہے مجھے بھی، یہاں پہ میں نے بہرحال ایک دورہ کیا ہے تو اس سے یہ اندازہ ہوا کہ بہت سے ایسے پیسے ہیں اور بہت سے ایسے ابحاث ہیں کہ جو ہمارے معاشرے میں رائج ہیں لیکن ان کا تعلق امام کی معرفت سے نہیں ہے. اب اس میں مثلا مثال کے طور پہ خود یہ محفل اور جشن کا برگزار کرنا یہ محبت کی علامت ہے. اس میں آمادگی کا کوئی تصور نہیں ہے. آمادگی کے تصور کے لیے ضروری ہے کہ انسان امام کی معرفت حاصل کرے، اور جب انسان اس مرحلے پہ پہنچ جاتا ہے تو بظاہر وہ ایک چھوٹے سے کمرے میں بیٹھا ہوا ہے لیکن واٹیکن سے عیسیٰ کے نمائندے کو اپنے گھر بلا کے بتا رہا ہے کہ ہم انتظار کا کی آمادگی کر رہے ہیں. یہ محبت کا اظہار ہے جو جتنی بھی یہ سارے کام ہم آپ کرتے ہیں. لیکن قرآن نے جدھر کس طرف ہم کو متوجہ کیا ہے وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ، یہ بات ہم نے زبور میں لکھ دی ہے ذکر کے بعد. کیا لکھ دیا ہے؟ ان الارض یرثها عبادی الصالحون، اس زمین کے مالک و وارث اللہ کے نیک بندے بنیں گے. اس کے علاوہ کسی کے لیے امکان نہیں ہے کہ کوئی یہ دعویٰ کر سکے کہ ہم زمین کے مالک ہیں. زمین کی ملکیت بس ان کی ہے جو خدا کے مطیع ہیں. یوں تو پورا قرآن امیدوں سے بھرا ہوا ہے، پورے قرآن میں امید ہی امید ہے، لیکن یہ آیت سب سے زیادہ امید والی ہے کہ اگر کبھی کسی نے دیکھ لیا کہ اسرائیل کا یہاں پہ قبضہ ہو گیا، امریکہ کا وہاں پہ قبضہ ہو گیا، روس کا وہاں پہ قبضہ ہو گیا، تو فوراً یہ آیت پڑھے تو وہ جو مایوسیت چھائی ہے اس آیت سے امید پیدا ہو جائے گی. کر لینے دیجیے ان کو قبضہ، ان کا وقتی ہے، آخر میں تو اسی کو قبضہ کرنا ہے جو اللہ کا بندہ ہے. اور جب قرآن کتبہ کو استعمال کرتا ہے تو بات لازم ہو جاتی ہے اور واجب ہو جاتی ہے. کتب علی نفسہ الرحمہ، اللہ نے اپنے اوپر رحمت کو لازم کر لیا ہے. کتب علیکم الصیام، پروردگار نے تمہارے اوپر روزوں کو لکھ دیا ہے. وَلَقَدْ كَتَبْنَا، یہ بات طے ہے کہ زمین کے وارث و مالک فقط اللہ کے صالح بندے بنیں گے. اس کے علاوہ کسی کے لیے امکان نہیں ہے جو وراثت کا دعوے دار ہو زمین کا. تو یہاں سے تصور حکومت پیدا ہوتا ہے. یہ آیت اصل میں حکومت کی طرف اشارہ کر رہی ہے. اور دنیا میں جتنے بھی مذہب ہیں، مکتب فکر ہیں، چاہے وہ الہی ہوں چاہے غیر الہی ہوں، چاہے ادیان الہی ہوں چاہے غیر ادیان الہی ہوں، فقط دو مکتب فکر ایسے ہیں جو اس بات کا دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم زمین پہ ایک عالمی حکومت قائم کریں گے. ایک مکتب فکر کا نام ہے یہودیت اور دوسرے مکتب فکر کا نام ہے تشیع. مسلمان نہیں، مسلمانوں کے یہاں عالمی حکومت کا کوئی تصور نہیں. تشیع کے مکتب میں عالمی حکومت کا تصور پوشیدہ ہے. اور یہ آیت کہہ رہی ہے کہ اس زمین کے مالک صرف ہمارے صالح بندے بنیں گے. تو یہ صالحیت کا اطلاق یہودیوں میں تو ہو نہیں سکتا. یہودیوں میں تو صالحیت کا اطلاق ہو نہیں سکتا. لامحالہ یہ مکتب تشیع ہے جو زمین کا وارث بننے والا ہے، جو مالک بننے والا. تو جب ہماری حکومت عالمی ہوگی تو ذمہ داری بھی عالمی ہوگی. پھر یہ نہیں ہوگا کہ ہمارے امام، پھر یہ نہیں ہوگا کہ ہمارا انتظار. پھر ہمیں یہ بھی دیکھنا ہے کہ افریقہ کے جو لوگ مظلوم ہیں ان کی مظلومیت کو دور کرنے کے لیے ہمارے پاس کیا نقطۂ نظر ہے. پھر
ہم کو یہ دیکھنا پڑے گا کہ یورپ اور امریکہ کے بے راہ انسان کو راہ راست پہ لانے کے لیے ہمارے پاس کیا سلیقہ زندگی ہے. پھر پورے مڈل ایسٹ کے لوگوں کو مشکوک حالت سے نکال کر یقین کی منزل پہ لے جانے کے لیے ہمارے پاس کوئی پروگرام ہونا چاہیے. جب یہ عالمی تصور پیدا ہوگا تب ہم یہ کہیں گے کہ ہم انتظار کے لیے آمادہ ہیں. اور اگر یہ عالمی تصور نہیں ہے ہمارے پاس تو یہ زمانہ بڑھتا چلا جائے گا. کب تک ہوگا یہ خدا جانتا ہے. لہذا روایات آئیں کہ کذب الوقاتون، وہ لوگ جھوٹے ہیں جو ظہور کے وقت کو تعین کرتے ہیں. یہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ حضرت آ جائیے، لیکن یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس دن آئیں گے. لہذا اس پوری کائنات میں تصور حکومت یا تشیع کے پاس ہے یا یہودیت کے پاس ہے. اب آپ یہ جو گاہے بگاہے دیکھتے ہیں کہ مقام معظم رہبری کبھی روس کے جوانوں کو خط لکھ رہے ہیں، کبھی امریکہ کے جوانوں کو خط لکھ رہے ہیں، کبھی یورپ کے جوانوں کو خط لکھ رہے ہیں. یہ جذباتی عمل نہیں ہے، یہ حضرت کے آنے کی تیاری ہے. ہم کیونکہ جوانبی مسائل میں اتنا گھرے ہوئے ہیں کہ عالمی حکومت کے بارے میں سوچ ہی نہیں پا رہے. ہم اپنے محلے کے، اپنے منطقے کے، اپنے شہر کے مسائل حل نہیں کر پا رہے تو عالمی مسائل کے اوپر ہماری نگاہیں نہیں جا رہی ہیں. لیکن جو انسان سمجھ رہا ہے کہ ہماری ضرورت منطقے کے مسائل کو حل کرنا نہیں ہے، عالمی مسائل کو حل کرنا ہے، وہ عالمی نقطۂ نظر سے اپنے عمل کو آگے بڑھا رہا ہے. تو جب تک محدودیت کو سمجھیں گے نہیں اس وقت تک ہمارے اندر یہ تصور عالمیت پیدا نہیں ہوگا. اور جب تک تصور عالمیت پیدا نہیں ہوگا ہمارے پاس وہ افکار پیدا نہیں ہوں گے جس سے ہم حکومت کر سکیں. دیکھیے بعض لوگ سوچتے ہیں کہ آغا خامنہئی کو کیا ہو گیا کہ یورپ کے لوگوں کو خط لکھ رہے ہیں، ایران کے لوگوں کو لکھیں نا. ایک ایسا انسان جو اس بات کو سمجھتا ہے کہ امام سب کے لیے ہیں، اس کی ذمہ داری ہے کہ سب کو امام کے لیے آمادہ کرے. حکومت تو صالحین کی ہوگی، لیکن شرط کیا ہے کہ جب صالحین ہوں گے تب حکومت ہوگی. اگر زمین پہ صالحین نہیں ہوں گے تو حکومت بھی نہیں ہوگی. وہ حضرت آئیں گی بھی نہیں. حضرت اس لیے تو نہیں آئیں گے کہ ان کو حکومت کرنا ہے. حضرت کے آنے کا ایک فلسفہ یہ ہے کہ زمین عدل و انصاف سے بھر جائے. میں نے کسی ایک محفل میں یہ بات کہی تھی اور پھر میں اس کو تکرار کر رہا ہوں کہ جو ہم حضرت کو بلا رہے ہیں کیا حضرت کی عدالت کو برداشت کر سکتے ہیں؟ واقع کر لیں گے حضرت کی عدالت کو برداشت؟ کیا ماضی میں مدینے کے لوگوں نے علی کی عدالت کو برداشت کیا؟ جبکہ پہلے ہی خطبے میں علی ابن ابی طالب نے کہا تھا ہم سے یہ امید نہ رکھنا کہ ہم تمہارے لیے کوئی نرم گوشہ چھوڑیں گے. اگر تم نے بیت المال کو اپنی بیویوں کے مہر میں بھی دیا ہوگا تو ہم وہاں سے نکال لیں گے، کیونکہ ہمارا کام عدل قائم کرنا ہے، رشتہ داری نبھانا نہیں ہے. تو جب ہم اس مرحلے میں آتے ہیں، اللہ جب ہمیں کوئی ذمہ داری دیتا ہے تو ہم جب منصب تقسیم کرتے ہیں تو امام کی اس عدالت کو نظر میں رکھ کے کرتے ہیں، اپنے خواہشات کی بنا پہ کرتے ہیں. جذبہ ہے ہمارے اندر اس عدالت کو تحمل کرنے کا، ورنہ اگر جذبہ نہیں ہوا خدا شاہد ہے کہ سب سے زیادہ مشکل ہمیں ہوگی ان کے آنے سے، کیونکہ ہمارے اندر وہ جذبہ پیدا نہیں. میں بس ایک بات کو عرض کر کے بات ختم کر رہا ہوں. تو جب عالمی حکومت کا تصور فقط ہمارے پاس ہے صحیح حکومت کا، تو ظاہر ہے کہ کسی کا انتظار بھی ہم کر رہے ہیں. تو وہ جو انتظار ہے یہ امام مہدی کا انتظار ہے. اس میں ایک بہت ہی دقیق ایک بحث، میں فقط اشارہ کر رہا ہوں، بات کو ختم کر دوں کہ آپ خود جا کے تحقیق کر سکتے ہیں کہ حتمیت کی ہوگی کہ ہر دین کے اندر ایک مصلح اور ایک منجی کا تصور پایا جاتا ہے. مسلمانوں میں، عیسائیوں میں، یہودیوں میں، ہدیہ کے ہندوؤں میں، سکھوں میں، زرتشتوں میں، ہر مذہب کے اندر یہ ہے کہ آخری زمانے میں ایک انسان آئے گا جو دنیا کو عدل انصاف سے بھر دے گا. لیکن بس ہم میں اور ان لوگوں میں اور مسلمانوں میں فرق یہ ہے کہ جب مہدیت کی بحث میں آپ وارد ہوں گے تو وہاں ایک بحث چھیڑی جائے گی، مہدی نوعی اور مہدی شخصی. یہ ایک بحث ہے، دقیق بحث ہے. میں اس کو مثال سے حل کرنا چاہتا ہوں. مہدی نوعی، مسلمان مہدی نوعی کا قائل ہے، ہم مہدی شخصی کے قائل ہیں. ہم ہر کس و ناقص کو امام نہیں مانتے. آپ دونوں کی کتابیں اٹھا کے دیکھ لیجئے، آپ شرح تفسیرانی کو دیکھ لیجئے، دیگر کتابیں ان کی اٹھا کے دیکھیے، ان کے یہاں یہ ہے کہ جو بھی آ جائے، کسی طرح سے آ جائے، شرعی غیر شرعی طریقے سے آ جائے، اس کو امام مان لیں گے. ہمارے یہاں فقط یہ نہیں ہے کہ جو آئے گا وہ عادل ہوگا،
ہم یہ مانتے ہیں کہ اس کی پوری نسل میں ظلم کا کوئی تصور نہیں پایا جاتا. جب قرآن نے اس بات کو جناب ابراہیم کے سلسلے میں ہی طے کر دیا, جب جناب ابراہیم کو من قال ومن ذریتی, پروردگار میری ذریت, تو وہاں پہ طے کر دیا کہ یہ مسئلہ میراثی نہیں ہے, یہ صلاحیتوں کا مسئلہ ہے. تو نوعی اور شخصی مسئلہ ہے یہ. ہم امام شخصی کو مانتے ہیں, مہدی شخصی کو مانتے ہیں, وہ مہدی نوعی کو مانتے ہیں. ثمرہ بحث کیا ہے, فائدہ کیا ہے اور نقصان کیا ہے, ان کا نقصان کیا ہے اور ہمارا فائدہ کیا ہے. میں مثال دوں, یہ محفل ہوئی ہے, اس میں ایک پوسٹر چھپا, اور پوسٹر میں شورائے کرام کے نام دیے گئے 5 عدد اور ایک خطیب کا نام دیا گیا. تو اصطلاح میں یہ جو 5 شورا کا نام دیا گیا, یہ شورائے نوعی نہیں ہے, شخصی ہیں. جملے پر توجہ رکھیے کہ بہت لطف آئے گا آپ کو. اور جو خطیب کا نام دیا گیا وہ نوعی نہیں ہے, وہ شخصی ہے. تو اب سوال یہ ہے کہ آپ خطابت کے میدان میں اس منبر پہ اس کے علاوہ کسی اور کو قبول کرنے کو تیار نہیں جس کا نام دیا گیا ہے. جب نظم کا دور شروع ہوگا تو آپ اسی شاعر کو تحمل کریں گے جس کا نام دیا گیا ہے کہ یہ پڑھیں گے. یہ ہے مرحلہ شخصی ہونے کا. یعنی شخصی ہونے کے مرحلے میں ہر ناقص کو ہر کسی کو قبول نہیں کیا جاتا جب تک کہ وہ نہ آئے جس کا نام لیا جا رہا ہے. لیکن دوسرا پوسٹر چھپا, کسی نے محفل کی اور اس نے کہا کہ شورائے کرام شعر پیش کریں گے اور خطیب خطابت کرے گا, اللہ کے خطابت کے مرحلے میں چھوٹے سے بچے کو بٹھا دیا. آپ پہلو بدل سکتے ہیں, اعتراض نہیں کر سکتے. کس کو بٹھا دیے گا, آپ سے کیا مطلب, ہم نے نام تو لیا نہیں تھا, ہم نے یہ تو کہا نہیں تھا کہ فلاں صاحب پڑھیں گے, ہم نے کہا خطیب خطابت کرے گا, ہم نے اس کو لا کے بٹھایا ہے. تو آپ نے نقصان محسوس کیا, وہ 10 منٹ جو بچہ پڑھے گا وہ بیکار جائے گا آپ کے لیے. تو نوعی اور شخصی کا فرق یہ ہے کہ نوعی میں کوئی بھی آ جائے قبول کرنا ہی پڑے گا, شخصی میں ہر کسی کو قبول نہیں کیا جاتا. اب آپ جا کے مہدویت کے حوالے سے روایات اٹھا کے دیکھیں کہ امام کی آنکھوں کا رنگ ایسا ہوگا, ایبرو ایسی ہوگی, ہاتھ ایسا ہوگا, پیشانی ایسی ہوگی, لب ایسے ہوں گے, دانت ایسے ہوں گے. یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ معصوم کو یہ کیوں بیان کیا جا رہا ہے, معصوم کیوں بیان کر رہے ہیں کہ یہ چہرے کا رنگ ایسا ہوگا, آنکھوں کا رنگ ایسا. یہ اصل میں روایات میں چہرے کا رنگ نہیں بتایا جا رہا ہے, مہدی شخصی کی علامت بتائی جا رہی ہے. ایک اور مثال دے دوں تو بات اور واضح ہو جائے. مطلب ایک صاحب نے اپنے بچے سے, پڑھتا نہیں تھا بچہ, تو تشویقاً اپنے بچے سے کہا, بس آخری بات کہ ایسا ہے کہ اگر تم اس سال تم نے فرسٹ کلاس پاس کر لیا اسکول میں تو تمہیں ایک سائیکل دیں گے انعام میں. بچہ پڑھتا نہیں تھا لیکن ذہین تھا, اس نے کہا یہ ایسے کام نہیں چلے گا, سائیکل دیں گے, ذرا سائیکل کی علامتیں تو بتائیے. انہوں نے کہا کہ سائیکل میں اس طرح کی بیل لگی ہوگی اور بوٹل لگانے کا جو انتظام ہے, اس کے اندر ٹائر ایسے ہوں گے اور گدی ایسی ہوگی اور فلاں چیزیں. وہ سب پیپر پہ لکھتا چلا گیا. آخر میں نے پوچھا کہ کمپنی بھی بتا دیجئے کہ کس کمپنی کی, اس نے کمپنی بتائی اور کمپنی بھی لکھ دی. توجہ رکھیے گا. دوسرے صاحب نے دیکھا اگر یہ اپنے بچے کو سائیکل دے گا تو ہم بھی دیں گے, پاس ہونے پہ ہم بھی تم کو سائیکل دیں گے. لیکن وہاں نہ بچہ ذہین تھا نہ باپ ذمہ دار تھا. اس نے کہا کہ ہم سائیکل دیں گے, انہوں نے قبول کر لیا, دونوں پاس ہو گئے. وہ جس نے نشانیاں نہیں بتائی تھی اس نے ایک پرانی سائیکل لا کے دے دی کہ یہ لیجیے آپ پہنا. وہ باپ کو دیکھ رہا, سائیکل کو دیکھ رہا, ہم نے تو یہ نہیں کہا تھا کہ یہ سائیکل آنا چاہیے, ہم تو نئی سائیکل لیں گے. لیکن آپ سے وعدہ تو نیا کیا نہیں تھا. لیکن جب وہ والا باپ جس نے ساری علامتیں بتائی تھیں وہ اپنے بچے کے پاس سائیکل لے کے گیا کہ دیکھو ہم انعام کے طور پہ تمہارے پاس سائیکل لے جائیں, تو بابا رک جائیے, ایسے انعام کو قبول نہیں کیا جاتا. پہلے میں وہ علامتیں ٹیلی کروں گا جو آپ نے مجھے بتائی تھی. دیکھیں یہ اسی کمپنی کی ہے کہ نہیں, یہ اسی خاندان کی ہے کہ نہیں, اس کے اندر وہ ساری علامتیں پائی جا رہی ہے جو آپ نے پہلے مجھے بتائی تھی. یہ روایات میں امام کی علامتیں ہیں اس لیے کہ جب کل کوئی آ کر یہ دعویٰ کرے کہ میں محمد کا نواسا ہوں تو ہر کوئی قبول کر لے گا. تشیع کا مکتب قبول کرنے والا نہیں ہے. کیونکہ ہم مہدی نوعی کے قائل نہیں ہیں, ہم مہدی شخصی کے قائل ہیں. ہم ان سے کہیں گے تم اپنا شجرہ دکھاؤ, اپنی آنکھوں کا رنگ بتاؤ, اپنے چہرے کا انداز بتاؤ, اپنے جسم کا انداز بتاؤ. تو جہاں مہدی نوعی کا مسئلہ ہے وہاں گمراہی کا خطرہ ہے, جہاں مہدی شخصی کا مرحلہ ہے وہاں گمراہی کا خطرہ نہیں ہے.
بات کی دلیل ہے کہ نوعی ہونے میں خطرہ ہے، شخصی ہونے میں خطرہ نہیں. ہم نے کبھی کسی کو قبول نہیں کیا کہ کوئی سوڈان سے آ گیا تو اس کو امام مہدی مان لیا، کوئی عراق سے اٹھ گیا اس کو امام مہدی مان لیا، کیونکہ ہمارے پاس تو ساری علامتیں موجود ہیں. اور سب سے بڑا مسئلہ تو کمپنی کا ہے، جب تک تو محمد کی نسل سے نہیں ہوگا، جب تک وہ محمد کی نسل نہیں ہوگا ہم اس کو مان ہی نہیں سکتے. اور ہر 50 سال پہ 100 سال پہ نقلی مہدیوں کا پیدا ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ کوئی اصلی موجود ہے. اس لیے کہ آپ نے یہاں کا تو مرحلہ ہے نہیں ایسا، ہندوستان میں کبھی نہیں سنا ہوگا کہ کسی نے 300 کی نقلی نوٹ نکال دی، کسی نے 700 کی نقلی نوٹ نکال دی، کسی نے 1500 کی نقلی نوٹ نکال دی. نوٹ نقلی نکلتی ہے 2000 کی، 1000 کی، 500 کی، 100 کی. کیوں کہ اس کے کہ جس کی اصل ہوتی ہے اسی کے نقلی بنائی جاتی ہے. رب العالمین پروردگار محمد وآل محمد کا ہمارے اس جشن مسرت کو قبول فرما، بانیان کی توفیقات میں اضافہ فرما، روزگار کے آرزوؤں کو پورا فرما. پروردگار ہماری دلینہ آرزو ہے کہ اپنی آنکھوں سے اپنے حضرت کو دیکھ سکیں، ان کے ظہور میں تعدیل فرما، ان کے اعوان و انصار میں شامل فرما. ربنا وتقبل دعاء انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم.